हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल वेल। देखिए, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम गपशप करते हैं थोड़ी सी। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, जो आपको इंडिया का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे बात करने से घबराएगा, क्योंकि सब चीज़ तो खरीदी जा चुकी है। एक बच्चा था वो क्या कहते हैं आपका, रवीश कुमार, उसको भी फारिग कर दिया। यार देखो, ये किस तरह की दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत है और वहाँ इतनी साम्राज्यत, फस्तायत, इतना फैशिज्म है कि एक एनडीटीवी बचा था वो भी इन्होंने खरीद लिया। इंडिया में क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। वो कह रहे हैं कि 4 लोग हैं, मुल्क चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, और मज़े की बात है कि चारों गुजराती हैं और 5वां गुजराती सारे ड्रामे का ज़िम्मेदार है। सारी चीज़ें मज़हब और सरमायादार की मिली भगत से आज अजीम हिंदुस्तान में हो रही हैं, और लोगों की हालत ये है कि वो इतने डिसइंफॉर्म्ड हैं कि वो किसी और सियासी जमात या किसी और सियासी लीडर के बारे में सोचना ही पसंद नहीं करते, और उनके नज़दीक मोदी जी भगवान का दर्जा रखते हैं। मतलब ये अंत हो गई है। ऐसे हिंदुस्तान में आप बताइए कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई देगा। आपके पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आती थी वो भी मसदूद कर दी गई है, तंग कर दी गई है, रैंच डाउन कर दी गई है। एंड हुकूमती और सरमायादाराना जो तसल्लुत था, जो उनका एक जो कब्ज़ा ग्रुप था, वो माफिया अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया। हम आज बात करेंगे, गौरव भाई, आपको भी मुताले का बहुत शौक़ है, आप जहाँ बैठते हो पीछे किताबें रखते हो, ऐसे दिखाते हैं आपके किताबें पढ़ते होंगे। आप एक साहब को जानते होंगे, पाकिस्तान में 2009 से 2013 तक रहे, मिस्टर शरद सौरभ शायद नाम था उनका। उनकी किताब थी इंडिया पाकिस्तान कनंड्रम, ठीक है ना, कोनंड्रम था उस किताब का नाम। और उसमें जो कम्प्लेक्स सूरत हाल है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो अपनी किताब में तज़किरा किया वो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपने जो परसेप्शन अपनी आवाम को पाकिस्तान के बारे में दिया हुआ है ना, कि ये कि तो बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और बस आज गया कि कल गया, आज गया कि कल गया, वहाँ तो मजहबी और मुल्लायत है, इंतहा पसंदी है, और बस और बात बात पे वहाँ काट दिया जाता है। तो मेरी जान, ये आपने गलत इम्प्रेशन डाला हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान क्या होगा। पाकिस्तान का ठीक है, इमेज की इश्यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिसीव तो आपके लोग हो रहे हैं और आपकी पब्लिक हो रही है। आप लोग खुद हो रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद फ्रेबी में मुब्तला हैं आप लोग। देखिए, इस किताब में सौरभ साहब ने इंतहाई उम्दगी से कुछ नक्शे खींचे हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को अकोमोडेट नहीं करता तो उसके फॉल आउट्स क्या होंगे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 2 ही तरह के खतरात हैं। पहला उन्होंने जिक्र नहीं किया, जो हम जान चुके कि पहला ख़तरा उन्हें हिंदुस्तान से है, क्योंकि हिंदुस्तान की मुसलसल जो चाणक्य और हिंदुत्व अप्रोच है वो पाकिस्तान को तोड़ने की और अखंड भारत की, वो ये है कि ग्रेटर हिंदुस्तान को दोबारा रीइंस्टेट किया जाए और उस आइडियालॉजी पे इस पूरे खत्ते की बुनियाद रखी जाए कि जहां मुसलमान पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे, वहाँ हम हिंदू राष्ट्रीय बनाएं इसको पूरे हिंदुस्तान पे। गजनी से वो गवादर कंधार से लेकर और पता नहीं कहाँ तक आपके बॉर्डर अमेरिका तक जाते हैं मेरे ख्याल में। तो उन्होंने कहा कि पहला तो पाकिस्तान को ख़तरा इंडिया से ही है, कि इंडिया दिन रात लगा रहता है इसकी तोड़ फोड़ में, सैबोटाज करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, यहाँ टेररिज्म करता है, पैसा लगाता है, और आइडियालॉजी की तोड़ फोड़, लोगों को
خرید فروخت کرتا ہے، اندر بھیجتا ہے، جس طرح کلبھوشن آپ نے بھیجا تھا اسی طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ دوسرا انہوں نے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا نا کہ جو کھڑا ہوا تھا سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی جو افغانستان میں لڑی گئی، پاکستان نے فرنٹ اسٹیٹ کام کیا، امریکہ اور یورپ کو اکوموڈیٹ کیا، بلکہ پوری دنیا ایک طرف تھی، سوویت یونین اکیلا ایک طرف تھا، اور سب نے مل کے پاکستان کو مضبوط کیا اور پاکستان کے مذہبی عناصر کو پروووک کیا۔ ایون یہاں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ امریکی ایمبیسڈر آتے تھے اور وہ ایک مدرسہ تھا حقانی کا، اس کا مولانا سمیع الحق کا، وہاں آ کے وہ خطاب کرتے تھے اور مجاہدین کو کہتے تھے کہ دیکھو ابراہیم کا خدا اور محمد کا خدا ایک ہے، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور سوویت یونین کے سے لڑو آپ جنگ، کیونکہ وہ تو خدا کوئی نہیں مانتے، اس طرح کی وہ تو کمیونسٹ ہیں۔ اس طرح کی اس وقت آب و ہوا تھی بھائی، اس طرح کی اس وقت ویئر اینڈ ٹیئرس تھیں، ویئر دے اسپینڈ سو مچ منی، سپورٹڈ پاکستان، آنکھیں بند کیں، سب ہر طرح کی چیزیں سپلائی کیں، اور جناب پاکستان نے وہ خدمت سر انجام دی پوری دنیا کے بیاف پہ، پوری دنیا کی درخواست پہ، اور ایک مشن اپنے ذمہ لیا جس کے فال آؤٹس جو تھے وہ مذہبی انتہا پسندی کی شکل میں ہے، کیونکہ ہم نے مذہبی عناصر کو استعمال کیا جہاد کے لیے، جہاد کا نعرہ لگایا، اسلحہ جو تھا امریکہ یورپ کا تھا، وسائل امریکہ یورپ کے تھے، ہمارے بجٹ کس طرح بنتے ہیں، ہماری معاشیات اس وقت کیا تھی، ٹوٹل توجہ تھی وہ جنگ پر تھی، سب چیزیں ہماری جو ہے نا، ہمارے بجٹس کو، ہماری پی این ایل کو امریکہ اور یورپ دیکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک فرضی سی اپنی دکان چلا رہے تھے، ملک چلا رہے تھے، لیکن جو بڑی جو اس کے اوپر جو انپٹ تھا نو ڈاؤٹ امریکہ اور یورپ کا تھا، اور پوری دنیا سے جہادی گروپ مڈل ایسٹ سے ادھر ادھر سے سارے اکٹھے کیے امریکہ نے، ان کو چارٹر جہازوں میں بھر بھر کے جناب پشاور لایا جاتا تھا، پشاور سے اندر افغانستان میں دھکیل دیا جاتا تھا جہاد کرنے کے لیے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی اور سوویت یونین ٹوٹ گیا، جب سوویت یونین ریٹریٹ کر گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جتنے بھی جہادی گروپس تھے، جتنے بھی امریکہ یورپ کے آرگنائز کیے ہوئے، مڈل ایسٹ کے آرگنائز کیے ہوئے لوگ تھے، اسامہ بن لادن اور اس کی سرپرستی میں کوئی ہزاروں مجاہد عرب سے آئے ہوئے تھے، وہ ان کی پوزیشن ایسے ہو گئی کہ ان کو ریٹریو نہیں کیا گیا، ان کو واپس اپنے اپنے ملکوں کو نہیں بھیجا گیا، اور ان کو ایک خاص طرح کی کاؤنسلنگ دینی تھی، کیونکہ وہ تو سالوں سے لڑتے آ رہے تھے، اور ان کے ذہن میں تو جہاد بیٹھ گیا تھا اور اسلامی حکومت بیٹھ گئی تھی۔ اب امریکہ نے جب ان کو یوز کر لیا تو انہوں نے کہا تم جانو اور تمہارا اسلام جانے، وہ رہا سوویت یونین، اور ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ایک بہت بڑی رجیم تیار ہو چکی تھی پاکستان کے اندر تھی، جو پشاور میں مینلی، اور پاکستان کی جو فرنٹ لائن پٹی تھی افغانستان کے ساتھ لگتی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ، سب اسلامسٹ تھے، جہادی تھے، اور جنگ جیت چکے تھے، ان کا مرال ہائی تھا۔ اب ان لوگوں کو ڈیفیوز کرنے میں، ان کی کاؤنسلنگ کرنے میں، ان کو سمجھانے میں کہ میاں کام ختم ہو گیا، جو ذمہ داری آپ سے لینی تھی لے لی گئی ہے، اب آنا آنکھیں کھولو اور گھروں کو جاؤ اپنے بال بچوں کو دیکھو۔ لیکن یہاں تو منظر ہی اور تھا، پاکستانی فوج نے اکیلے اس ساری صورتحال کو 10 سے 15 سال برابر برداشت کرتے رہے، لڑتے رہے، یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، وہاں دھماکے ہو رہے ہیں، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اسلامی نظام چاہتے تھے۔ اب تو صورتحال بدل چکی تھی، طاقتور لوگ، جنگ جیتے ہوئے جہادی اب اپنی مستی میں مست تھے، اور ان کو جب کہ یوز کیا گیا تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا ہمیں یوز کیا گیا، اگر جن کو اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم یوز ہوئے ہیں تو ان کے اندر اور زیادہ اینگر تھا۔ اس اینگر کو کس طرح کاؤنٹ کر کے، ان کو کاؤنسلنگ کر کے کس طرح کول ڈاؤن کرنا تھا، ان کو کس طرح کام ڈاؤن کرنا تھا، اس کے لیے امریکہ یورپ نے کوئی پلان نہیں دیا، اور پاکستان اکیلا ان ساری چیزوں سے، پاکستان یہ جنگ ختم ہوتی، پاکستان کی ساری امدادیں بند کر دی گئیں، پاکستان انتہائی مشکلات کا شکار ہو گیا، ریگن نے سوینگٹن اور اس طرح کی اور دوسری چیزیں، تیسری چیزیں، پابندیاں لگا کے پاکستان کی ملٹری سپلائیز اور پاکستان کی جو فائنینشیل سپورٹس تھیں وہ ساری بند کر دی گئیں۔ پاکستان کی پرابلمس اور پھر جہادی، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ انڈیا بجائے، اس وقت انڈیا کا بیانیہ جو تھا اس کے فارن آفس کا، وہ درست تھا کہ آپ کا وزیر خارجہ جہاں بھی جاتا تھا، آپ کے پرائم منسٹر جہاں بھی جاتے تھے بات کرتے تھے، پاکستان تو جناب انتہا پسندوں کا ملک ہے، جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، درست تھی یہ بات۔ پاکستان
کی آرمی نے پھر سیریسلی سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا جب تک ہم اپنا ان ایلیمنٹ سے جان نہیں چھڑائیں گے ہماری جو ہے نا پوزیشن وہ ٹھیک نہیں ہونے والی. انتہائی عوام ساتھ تھی. پھر وہ اسکول کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے بہت واقعات ہوئے تھے، عوام پکی پڑی تھی بالکل. اور بالآخر عوامی سول سوسائٹی، جمہوری ادارے، جماعتیں اور فوج نے مل کے یہ کنسنسس کیا. اس کنسنسس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ہمیں سب سے پہلے مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے. ہم نے مذہبی انتہا پسندی کو ایڈریس کیا. ہم نے نیشنل ایکشن پروگرام شروع کیا، ضرب عضب شروع کیا، عربی میں اسی کا نام آپ رکھ لیں. کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اپنی صفوں کے اندر جو لوگ ملک کے نظریاتی دشمن ہیں، آئیڈیالوجیکل اینیمیز ہیں، جو پاکستان کے، جو پاکستان کو ماڈریٹ اسلامی ملک نہیں بننے دے رہے، سب سے پہلے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. نہیں سمجھ آئیں گے تو ان کو ختم کریں گے. اسی طرح فوج نے کام کیا کچھ سالوں تک مسلسل، نان نیگوشیبل، اور پاکستان کو آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک کر لی. کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا احمد اظہر مسعود صاحب ہوتے تھے اور جناب وہ لشکر طیبہ وغیرہ ہوتی تھی، اسی کے فال آؤٹس تھے کہ آپ کے اوپر وہ جو حملہ ہوا آپ کی پارلیمنٹ پہ، وہ آپ نے مطلب خود کیا اور نا ساری چیزیں ہم پہ ڈالیں، گیم بنائی ہمارے اوپر، کیونکہ برا اور بد سے بدنام برا. اس وقت ہم بدنام ہوئے پڑے تھے. آپ نے اس کو خوب مزے سے نا مثالیں لگا کے اس کو اس ہائپ کو یوز کیا اور پاکستان کی پوزیشن کو خراب کیا. سوربھ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ساری کاروائیاں آپ کرتے رہے ہیں اس دوران میں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، تو کیا یہ انڈیا کے مفاد میں ہے کہ ایک کمزور پاکستان، ایک نیوکلیئر پاکستان کو کمزور کر دیا جائے، اور کیا وہ انڈیا کے مفاد میں ہوگا؟ اس پہ انہوں نے کتاب جو بہت شاندار لکھی، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک سمجھدار آدمی، ایک ڈپلومیٹ ٹاپ لیول کا، جو خود ایسے ملک میں رہ کے آیا جو ملک ٹرانسفارم ہو رہا تھا انتہا پسندی سے نارملائزیشن کی طرف، اور جہاں یہ ول موجود تھی کہ ہم اپنے اندر سے مذہبی انتہا پسندوں کو ختم کریں. انہوں نے بڑی قریب سے ساری چیز کا مشاہدہ کیا، اور ان کی کتاب بہت ویلیوبل انپٹ رکھتی ہے آپ کے دماغ کے لیے. چھوٹا سا دماغ ہے آپ کا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو تھوڑا سا انلائٹ کیا جائے. تو انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا اپنی کتاب میں کہ کیا ہندوستان کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ایک کنونشنل جنگ سے پاکستان کو کارب ڈاؤن کرے یا اتنی ہٹ لگائے کہ پاکستان سدھر جائے. نہیں ہے. آپ کے پاس نہ کنونشنلی اتنی جرت ہے، اور حالانکہ آپ 7 گنا بڑھیں، آپ کے وسائل بے شمار ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان بہت ہی مشکلات کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سوائے وہ جھوٹی بالا کوٹ کی سٹرائک کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ بالا کوٹ کی سٹرائک جس میں آپ نے 2 درخت گرا دیے، ایک کوا مار دیا، اور آپ نے اتنی بڑی مطلب آپ کے سپوکس ملٹری کے ترجمان نے کہا کہ جناب ہم نے 350 وہ کیمپ کے میں جو تھے ٹیررسٹ ان کو مار دیا. اور اللہ کے بندو، تمہیں خدا پوچھے کہ تم دنیا کو، پاکستان کو تو ایک حد تک تو چلو تم اپنے میڈیا کو یوز کر کے، اپنی پوزیشن کو یوز کر کے پریشان کر سکتے ہو، دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو. دنیا بھر کے وہاں گئے ایمیننٹ ڈپلومیٹس گئے، وہاں جا کے انہوں نے سائٹ کو دیکھا، وہاں کسی طرح کی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کو آپ کیمپ کہتے ہیں، ٹیررسٹ کیمپ کہتے ہیں. دراصل آپ نے ایک چند 1 منٹ 50 سیکنڈ کی فلائٹ لی پاکستان کے اندر، اور آپ نے وہاں پہ 1-2 بم پھینک کے آپ نے سمبولکلی اپنی پوزیشن کو بتایا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو 27 فیبروری میں پتہ چلا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. وہ آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا. ادھر آپ نے بالکل بیوقوفوں والی خالی اندھا دھند فائرنگ کی، اور آپ کو پوری طریقے سے، سلیقے سے، سمجھداری سے آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ کریں گے تو آپ کو جواب اس طرح ملے گا. اور ابھی تو آپ کے بہت ساری جو
ہیڈ کوارٹرز تھے، آپ کے ڈپوز تھے، ان کا نشانہ لے کے آپ کو چھوڑ دیا گیا اور فائر ادھر ادھر کر دی گئی، تب آپ کو اندازہ ہوتا کہ پاکستان کی اصل پوزیشن کیا ہے۔ تو سوربھ صاحب کی کتاب آپ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں ان کے سوالوں کا جواب بھی دے رہا ہوں، اور وہ خود بھی جانتے ہیں، انہوں نے خود ہی اس کو اپنے ڈپلومیٹک انداز میں جواب دیا ہے کہ یہ انڈیا کے بس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کتاب کو اور ان کو اتنا پسند نہیں کیا گیا علاقے میں کہ آپ کے ملک میں، کیونکہ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی، اور آپ ایسی بات سننا نہیں چاہتے۔ چانکیہ اپروچ ہے نا آپ کی، آپ صرف ہے نا ہر ہر مہادیو والی باتیں سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی، آپ کہتے ہیں جھوٹا نعرہ مارو پر ڈٹ کے مارو، تو سچی بات نہیں کرو، نہ آپ کو سچی آواز کوئی بھی انڈیا سے اٹھے گی آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ آپ نے تیسرا معاہدہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو توڑا جائے۔ آپ نے اپنے پورے وسائل، اپنے تعلقات دنیا بھر میں استعمال کر کے دیکھ لیے۔ آپ نے FATF کا پورا آپ نے ڈرامہ کیا ہمارے اوپر، اچھا کیا، ہمارے اندر واقعی کچھ پرابلم تھیں، ہم نے وہ ٹھیک بھی کر لیں۔ اب آپ مجھے آج بتائیں کہ آج آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ آج سے 20 سال پہلے تو ہم تھے مذہبی انتہا پسند، جہادی، اور جناب کٹڑ مذہبی اور انتہا پسند، اور جناب ہم بڑی توڑ پھوڑ والی لڑنے والی، اور ہمارے اندر ٹالرنس نہیں تھا، ہماری انٹالریبل سوسائٹی تھی۔ آج آپ بتائیے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ کے ہاتھ میں کیا ہے بیانیہ؟ آج آپ ہمیں انتہا پسند کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا پیسہ لگاتا ہے دہشت گردی میں؟ کون سی دہشت گردی میں؟ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ جو الزامات پاکستان پہ لگاتے تھے مینوان، وہی چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے پاس انتہا پسند مودی موجود ہے، بچر آف گجرات۔ آپ کے پاس وہ پرائم منسٹر ہے جس کا امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی۔ آپ کا وہ پرائم منسٹر ہے جس کے گلوبل میڈیا کہہ چکا ہے کہ نازی پارٹی کا چیف ہے۔ آپ نے اپنی سوسائٹی کو ایک اپنے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا کے جو ہے وہ ایک، دیکھیں جو ہندوستان ہے یا پاکستان ہے، ملک جو بنتے ہیں وہ سوشل کانٹریکٹس پہ بنتے ہیں، جہاں مختلف سوسائٹیز، مختلف یونٹس، مختلف مذہب، مختلف کلچر، مختلف زبانیں، مختلف قبائل آ کے انڈرٹیک کرتے ہیں، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اور ہم آپ کی ان چیزوں کا خیال کریں گے، اور اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرتے ہوئے اس کی ریڈ لائنز سیٹل کر لی جاتی ہیں۔ آج انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ از اٹ سیکولر انڈیا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ سیکولر انڈیا نہیں ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کی ڈائیورسیفیکیشن جس کی قوت ہوتی تھی؟ بالکل نہیں۔ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں مختلف مذاہب کو، مختلف زبانوں کو، کلچر کو اکاموڈیٹ کیا جاتا؟ بالکل نہیں۔ یہ ملک اب راشٹریہ، وہ کیا کہتے ہیں، مذہبی انتہا پسند، ریلیجیسلی فنیٹکس کا ملک ہے، جہاں ایک ایسا بدبخت حکمران ہے قصائی، جو کبھی سکھوں پہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتا ہے، کبھی عیسائیوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کی آبادیوں میں گھس کے ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کی مساجدوں کو آگ لگا دیا جاتا ہے، کبھی ان کو کسی بھی ملا کو یا سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے انسان کو کسی بھی بازار میں پکڑ کے ایک موب مارنا شروع کر دیتا ہے، ان کی لنچنگ شروع کر دیتا ہے، جہاں کرسچنز کو ان کی گاڑیوں میں، پریسٹ کو، ان کو بچوں سمیت آگ لگا دی جاتی ہے، جہاں اپنے مخالفین کو تلواروں سے مار دیا جاتا ہے، جہاں شاہ رخ جیسے اداکار کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں زندہ پھونک دیں گے، آگ جلا دیں گے اگر، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، آپ کا بڑا ڈسٹنگوش پنڈت کہہ رہا ہے، اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی، نہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ کیسا انڈیا ہے؟ از دس دا انڈیا؟ یہ وہ انڈیا ہے جہاں آپ نے بچوں کے ساتھ کیا کیا جامعہ میں، دلی کی یونیورسٹی میں آپ نے کیا کیا؟ وہ مناظر ہمیں یاد ہے۔ آپ نے NCR میں کیا کیا؟ آپ نے دلی کی جو کسانوں کی، سکھوں کی سٹنگ تھی، آپ نے ان سکھوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ جو ہیں اب فاشسٹ ہیں،
آپ جو الزامات ہم پہ لگاتے تھے آپ اس سے 10 قدم آگے چلے گئے. آج انڈیا کے بیانیہ پاکستان کے بارے میں کیا ہے اب آپ بتائیں. ہم نے FATF نے ہمیں سند دے دی کہ ہم اب فائنینشیل ایشوز میں نہیں ہیں. اوکے, ہم ٹیررزم میں نہیں ہیں. اب بتائیے کہ ہماری سوسائٹی نارمل ہو چکی ہے, ہمارے ہاں کوئی بھی انتہا پسندی نہیں ہے. آپ کسی انڈین کو بھیج کے دیکھ لیں, پچھلے دنوں ایک 90 سال کی خاتون آئی ہوئی تھیں پنڈی میں, اپنے گھر دیکھ کے گئیں, اکیلی آئی تھیں. واگا سے آ کے ان کو پاکستان کی فیملی لے کر گئی اور ان کو واپس پھر اکیلی کو واگا چھوڑ کے گئی. پاکستان از اے ڈفرینٹ کنٹری ایٹ دا مومنٹ. ویئر از انڈین اسٹینڈنگس ناؤ. بلاول نے اگر کہا ہے کہ اسامہ بن لادن تو پاسٹ ہو گیا, لیکن مودی آپ کا پریزنٹ ہے اور آپ نے اس کو سر پہ بٹھا کے بھگوان بنایا ہوا ہے. آپ جواب دیں کہ اس وقت ٹیررسٹ کون ہے, ٹیررسٹ کنٹری کون ہے جو انفلٹریشن پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے بلوچستان میں, KPK میں, افغانستان کے اندر آپ کے کیا عزائم ہیں. آپ نے وہاں جا کے چائنیز کے ساتھ کیا کیا افغانستان کے اندر. آپ اب اس وقت مکمل طور پر ایک بالکل ٹیررسٹ کنٹری کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. آپ کے عزائم جو آپ چائنا کو تو کنفرنٹ کر نہیں سکتے, نہ پاکستان کے اوپر آپ کی جرت ہے کہ آپ اٹیک کریں. آپ صرف اور صرف ٹیررزم کے ذریعے, ہراسمنٹ کے ذریعے اپنی گورنمنٹ چلا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, جو کہ انتہائی نقصان دہ بات ہے کہ آپ نے ایک پورے ریجن کو ہاسٹائل کیا ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہے یہ ریجن کتنا آگے جا سکتا تھا, جو آپ کی وجہ سے سارک کو آپ نے پابند کیا ہوا ہے, روکا ہوا ہے, اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ ریجن جو ہے اس کی بدقسمت یہ ہے کہ یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ہمیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں, ہم پچھلے دن ہم نے پیاز ایجپٹ سے منگوایا. شرم کی بات ہے نا, آپ کے پاس ہے آپ ہمیں دے دو. آپ کے پاس کبھی فصل خراب ہو کسی چیز کی, آپ ہم سے لے لو. ہم وہ کمیونٹیز جو ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں, ہم آپ سے الیکٹرک وہیکلز لے سکتے ہیں, ہم آپ سے آٹو موبائل لے سکتے ہیں, ہم آپ سے اور بھی بہت ساری چیزیں, الیکٹرانکس ہے, آپ کمپیوٹر میں آگے ہو, ہم اس میں آپ کی مدد لے سکتے ہیں. آپ ہم سے بھی کچھ چیزیں لے سکتے ہو, کاٹن لے سکتے ہو, آپ ہم سے فیشن انڈسٹری کی کافی چیزیں لے سکتے ہو. لیکن کہاں ہیں آپ اس ریجن کے بڑے ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے اس خطے کو سنبھالنا تھا. آپ چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز میں چائنا سے کہیں پیچھے رہ گئے, اور آپ کے عزائم اب یہ ہیں کہ آپ چائنا کو ٹکر دیں گے. کیسے دیں گے آپ مجھے بتائیں. ان ایشوز سے جان کب چھڑوا رہے ہیں مجھے بتائیں, آپ طے کریں کہ جب آپ گورو جیسے لوگوں کو دن رات یہاں پہ آپ پروجیکٹ کریں گے تو آپ کے عزائم کا پتہ چل ہی رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے ملک کو جو ڈی اسٹیبلائز ہو ہی نہیں سکتا. آپ ہمارے ریزروز کو کی طرف مت دیکھیے, ہمیں ہمارے دوست جو ہے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو اگر یہ وہم ہے کہ آپ ہمیں ڈیفالٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ خواب بھی دیکھ لیجیے, لگے رہیں. ہمارا کیا ہے, آپ کے اپنے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں کہ پاکستان کی نفرت میں آپ خود الجھے ہوئے ہیں. آپ کی جو ترقی تھی وہ رکی ہوئی ہے. ہم تو جیسے تیسے چل ہی رہے ہیں بھائی, آپ ہمیں توڑ نہیں سکتے. پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی خوددار لوگوں کا 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہوگی جان کے کہ امریکہ نے پاکستان کو آفر کر دیا ہے F-16 اور ملٹری سپلائیز اور فائنینشیل سپورٹ ساری. اب ہم پہ ہے کہ ہم وہ قبول کریں نہ کریں. آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے اب اس کے اوپر. آپ نے بیان پڑھا ہوگا اس کا نیٹ پرائز کا. نیٹ پرائز نے کہا ہے کہ ہماری اسسٹنس آپ کے لیے حاضر ہے, اور کوئی خاص بات نہیں. ولاگ بہت بڑا ہو گیا, میں چاہ رہا تھا 10-15 منٹ کا بنانے کا, لیکن یہ پہنچ گیا 24 منٹ پہ. تو باقی باتیں جو ہے نا ہم کل کریں گے. کل ہمارا موضوع ہوگا کہ کیا مودی کا انڈیا چائنا بن سکتا ہے. اس کے اوپر چرچا ہوگی آپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ اچھی گپ شپ رہے گی اس موضوع پہ.